अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब पर रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम मौजू पर, एक अहम शख्सियत पर बात करनी है। और वो शख्सियत ऐसी शख्सियत गुजरी है कि जिसके जाने के बाद हम एक लम्हा उन्हें नहीं भूल पाए, और वो अपना ऐसा तासुर छोड़ के गई हैं कि एक पूरा माहौल है और एक पूरी फ़ज़ा है जो अभी तक और आइंदा आने वाले सालों तक उन्हें याद रखेगी। लेकिन कोई शख्स कैसे इतना याद किया जा सकता है? कोई शख्स कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई उस शोबे के लोग उसको कभी फरामोश ना कर सकें? तो मैं बहुत ज़्यादा अगर इब्तदाइये में ना जाऊं तो बराह रास्त बात करता हूं कि मैं खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूं। नाज़रीन, खालिद हसनैन खालिद एक ऐसे नात खान गुज़रे हैं कि जिन्होंने बहुत थोड़ी उम्र में बहुत बड़ा काम किया। जब खालिद भाई का इंतकाल हुआ तो मुझे कारी ज़ुबैद रसूल याद आ गए। कारी साहब की भी बिल्कुल कम उम्र थी जब उनका इंतकाल हुआ, और आज तक लोग उनको नहीं भूले। और खालिद भाई की भी बहुत कम उम्र थी। तो मैंने, चूँकि मैं कारी ज़ुबैद रसूल के शहर का रहने वाला हूँ, तो मैंने जिस तरह वहाँ के लोगों को और पाकिस्तान भर के लोगों को उनको याद करते देखा, आज तक याद करते देखा, खालिद भाई को भी उनके शहर में और पूरे पाकिस्तान और फिर पूरी दुनिया में जिस तरह लोगों को मोहब्बत करते देखा, एक उनके जनाजे पे नज़र आया कि कैसे दुनिया उमड़ के आई है। और उसके बाद ये देखा कि आज तक कोई बज़्म, कोई महफ़िल ऐसी नहीं है जहाँ खालिद भाई की बात ना होती हो, उनका तज़किरा ना होता हो। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इसके पीछे एक पूरी मेहनत है, पूरी रियाज़त है, पूरी तरबियत है और पूरी गुर्बत है। और ये चंद ऐसी बातें हैं कि अगर ये मुयस्सर ना हो तो कोई शख्स खालिद हसनैन खालिद नहीं बन सकता। यही वजूहात होती हैं कि जब कोई शख्स खालिद हसनैन खालिद बनता है। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा यादों के दरीचे में ना जाऊं तो मुझे याद पड़ता है कि गालिबन 2011 में खालिद भाई पहली बार हमारे घर आए। समिया नाज साहिबा लीड्स यूके से वो पाकिस्तान आई हुई थी और वो वहाँ पे सालों से नात की खिदमत कर सर अंजाम दे रही हैं। तो वो पाकिस्तान आई हुई थी, तो मेरी उनसे बात हुई। मेरी खालिद भाई से कोई बात नहीं हुई। तो मेरी समिया आपा से बात हुई कि आप आएँ हमारे घर। वो उस वक़्त इस्लामाबाद में थी, तो उन्हें फिर चकवाल खालिद भाई के घर जाना था। तो वो मुझे कहने लगी कि हाँ मैं आऊँगी। और फिर इकबाल भाई भी थे उनके साथ, उनके जो शोहर हैं। तो वो फिर खालिद भाई के घर चकवाल गई, तो वहाँ से खालिद भाई उनको लेके हमारे घर आए। वो उनको कहने लगे कि आपा मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यूँ खालिद भाई पहली बार हमारे घर आए। यानी मैंने बराह रास्त खालिद भाई को नहीं, मतलब उस वक्त इनवाइट किया था, वो समिया आपा को लेकर आए हमारे घर। तो ये वो पहली दफ़ा हमारे घर आए। तो मैं हैरान रह गया कि इतने कद का बंदा, और मतलब होता है ना कि आपको अल्लाह ने इतनी शोहरत दी हो, इतना मुकाम दिया हो, और आप इस तरह कैसे, आप देखें हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, बिल्कुल लड़के हैं, वो देखें कि कैसे कितना बड़ा आदमी था और किस तरह वो पहली दफ़ा हमारे घर आया। तो फिर समिया आपा आई, खालिद भाई आए, तो क्या महफ़िल सजी और क्या वो माहौल बना। तो वो उसकी यादें आज तक मेरे दिल में महफूज हैं और वो मुझे कभी नहीं भूलेंगी। तो यूँ खालिद भाई पहली बार हमारे घर आए। तो उसके बाद ये हुआ कि वो बाद में कई बार आए हमारे घर, लेकिन पहली दफ़ा वो आए। तो बाद में हमारे घर वो मेरे अज़ीज़ दोस्त सैयद ज़बीब मसूद के साथ आए।
تو پھر وہ کئی دفعہ رات محفل سے واپسی پر آئے، پھر صبح 4-5 بجے آئے، تو مطلب بیٹھے، نشستیں ہوئیں، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ تو میں نے خالد بھائی کو یعنی چند سالوں میں دیکھا، بہت میں نے ان کو آبزرو کیا خالد بھائی کو، تو ان کی جو چند خصوصیات میرے سامنے آئیں وہ یہ تھی کہ خالد بھائی انتخاب کلام کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھے۔ یعنی میں اگر خالد بھائی کو دور موجود میں یادگار اسلاف کہوں تو بے جانا ہوگا۔ خالد حسنین خالد کو اگر یادگار اسلاف کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ وہ بزرگوں کی یاد کے تو نشانی کے طور پہ ہمارے پاس تھے۔ میں نے خالد بھائی کو دیکھا کہ ان کا انتخاب کلام کے معاملے میں ان کا رویہ بہت غیر معمولی تھا، اور اس کے بعد انہیں اس گرہ بندی پہ بہت عبور حاصل تھا۔ یعنی میں نے ان کو گرہ بندی کرتے دیکھا، ایسی گرہ بندی انہوں نے کی ہے کہ وہ مطلب وہ معلوم نہیں ہوا کہ ایک شعر اس کے اوپر اتنی گرہ بندی اور پھر نئی گرہ بندی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک گرہ بندی وہ ہے جو اساتذہ نے کی اور آپ نے ان کی سن کے کر لی ہو، ایسا نہیں تھا، انہوں نے خود مطالعہ کیا ہوا تھا اور وہ اپنی گرہ بندی کرتے تھے، اور پھر وہ جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی ایک خاص آواز عطا کی تھی جو صرف انہیں عطا کی تھی، ان کے بعد ایسی آواز کسی کو عطا نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، وہ آواز عطا نہیں ہوئی، اور نہ ان سے پہلے کسی کے پاس یہ صلاحیت تھی آواز کی۔ اس میں اتنا سوز و گداز تھا اور اس میں اتنی ورائٹی تھی ان کی آواز میں۔ تو خالد بھائی کے بہت امتیازات ہیں، اور اگر اس سب کے پیچھے جائیں تو جو 1995 میں انہوں نے نور مجسم نعت اکیڈمی کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد 2012 میں انہوں نے جامع المصطفیٰ کا سنگ بنیاد رکھا، ایک مدرسے کا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ایک نعت خوان کا کسی مدرسے کا قیام کرنا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یعنی جتنی میری عمر ہے اور پھر جتنے میں نعت خوانان حضرات کو ملا ہوں یا میں نے دیکھا ہے، میں نے ایسا دوسرا کوئی شخص نہیں دیکھا کہ جس نے نعت اکیڈمی تو بہت لوگوں نے بنائی، یا نعت کی انجمنیں یا تنظیمیں بہت لوگوں نے بنائی اور اب تک بن رہی ہیں اور بنا رہے ہیں، لیکن کسی نعت خوان نے مدرسہ نہیں بنایا آج تک۔ یہ خالد بھائی کا وہ اعزاز ہے اور وہ کریڈٹ ہے ان کے حصے میں کہ جس پر انہیں حشر تک سراہتا جاتا رہے گا، اور یہ ایک باقی نعت خوانان حضرات کے لیے منارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ ایک مدرسے کا قیام کریں۔ اور اس ساری سچویشن میں ان کے ایک رفیق کار علامہ نوید حیدری صاحب کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ نوید حیدری صاحب کی اگر بلا شبہ ان کو صحبت میسر یا ان کا ساتھ میسر نہ آتا تو ظاہر ہے یہ پھر ایک آدمی سے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو میں نے رسالہ مجھے نوید حیدری صاحب نے بھیجا، جو سفیر عشق جو انہوں نے ان کے چہلم پہ شائع کیا تھا، تو وہ میں نے دیکھا، اس میں بڑی داستانیں ہیں اس کے اندر کہ خالد بھائی کے والد کا انتقال جلدی ہو گیا، پھر 5 بہنوں کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی، وہ انہوں نے بڑی احسن طریقے سے نبھائی۔ پھر نعت کے لیے انہوں نے اپنے علاقے میں کس طرح اس کے فروغ کے لیے محافل نعت کا انعقاد کیا، اور وہ مطلب وہ دور اصل میں ایسا تھا، یہ 95 کا، چونکہ میں خود اس دور سے محفلوں میں بیٹھ رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت محافل اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، سال بعد ایک محفل ہوتی تھی یا 2 محفلیں سال میں ہوتی تھی غالباً، اور اس کی تیاری کے لیے پچھلی پوری سال تیاری کی جاتی تھی، یعنی اس کو پورا آرگنائز کیا جاتا تھا۔ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ایک دن میں 4 پروگرامز ہونا، ایسے تب نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ خالد بھائی کے ایسے یعنی امتیازات ہیں، اگر میں ان میں جاؤں تو وہ ایک پوری یعنی ہسٹری ہے، پوری ایک داستان ہے کہ خالد بھائی نے۔ اور ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں میرا اعزاز ہے وہ کہ خالد بھائی نے اور یعنی خالد حسنین خالد اور سید زبیب مسعود نے جو کٹھا پڑا پچھلے اتنے سالوں میں، تو جو اس کا آغاز ہے خاص طور پہ کیو ٹی وی سے، وہ میرے کلام سے ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعادت میرے حصے میں لکھی جانی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی کہ ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں۔
انہوں نے یہ کراچی تھے سید ظبی مسعود، تو میں نے انہیں نعت بھیجی، تو یہ انہوں نے نعت زندگی ہے کرنا تھا رئیس بھائی کے ساتھ پروگرام، تو پھر انہوں نے وہاں پہ اکٹھے پڑھی دونوں نے، تو پھر وہ اس کے بعد پھر ایک محفل میں انہوں نے پڑھی غالباً وجیاں والا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہت پڑھی، اور اس کے بعد بہت پڑھا اکٹھے انہوں نے، یعنی خالد بھائی کی آخری لمحوں تک بھی ان دونوں نے اکٹھے بہت پڑھا، لیکن یہ ابتدا اس کلام سے ہوئی تھی، اور بہرحال یہ ایک اعزاز ہے میرا، بلکہ ریکارڈنگ بھی ایک جو اسٹوڈیو سے ہوئی ہم تینوں کی، وہ بھی شاید تاریخ میں ایک ہی دفعہ ایسا ہوا ہے ابھی تک کہ دو نعت خوانان حضرات اور ایک شاعر کی جو کلام ہے وہ اکٹھا اس طرح اسٹوڈیو سے ریکارڈ ہوا ہو۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں خالد بھائی نے، میں نے شاہ صاحب کے پروگرام میں، سید منظور الکونین صاحب کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ شاہ صاحب نے غزل کی حید سے ہٹ کر ایک کلام پڑھا سلیم گیلانی صاحب کا، تو خالد بھائی نے بھی ایک نظم پڑھی، ایک شب تار ہے جناب صدیق اکبر کی شان میں، لیکن وہ ان کی نظم ان کی وفات کے بعد میری نظر سے گزری، میں نے ان کی زندگی میں وہ نہیں سنی تھی۔ میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ خالد بھائی کی اتنی گوناگوں شخصیت کا احساس مجھے ان کی زندگی میں تھا، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد مجھ پر زیادہ کھلا کہ وہ کتنے بڑے نعت خوان تھے۔ تو وہ ان کا اتنا یعنی کام، اور اس کے علاوہ اتنے کلام ان کے جو زباں زدے خاص و عام ہوئے، تو اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، انہوں نے 3 زبانوں میں پڑھا، یعنی فارسی میں بھی پڑھا، تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرہ یا رسول اللہ بھی پڑھی، اور اس کے بعد ان التیائی حسبا، یہ کلام اتنا کیا بات ہے جس طرح خالد بھائی نے پڑھا، پھر پنجابی میں اتنا پڑھا، اور اتنی ورائٹی کے ساتھ کلام کا اتنا تنوع ان کے ہاں آیا کہ وہ بہت کم اس دور میں ایسے کسی نعت خواں کے ہاں دیکھنے کو ملا۔ تو خالد بھائی نے پھر میں تذکرہ کر رہا تھا ان کی نثری نظم کا، تو اس کو انہوں نے ایسا طرز اس کی ایسی بنائی کہ وہ رچ بس گئی نا، جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ دونوں کلام اور کمپوزیشن بہت آپس میں ان کی مناسبت ہوئی، اور خالد بھائی کے بھی بہت سے کلام ایسے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ اسی کلام کے لیے یہ کمپوزیشن بنی۔ یہ کچھ ان کی ایسی فنی خصوصیات ہیں کہ جن پہ جو ہے وہ بات کرنی جو ہے وہ بہت ضروری تھی، لیکن ایک موضوع اس کے ساتھ مجھے آج اور ڈسکس کرنا ہے۔ خالد بھائی کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کیا، اور جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ قاری زبید رسول صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، تو خالد بھائی کو بھی لوگوں نے بہت مس کرنا شروع کیا۔ لیکن اب پیچھے کچھ عرصے میں دیکھنے میں آیا کچھ محافل میں کہ خالد بھائی کا پورٹریٹ یا ان کی تصویر لا کے محفل میں رکھ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو اس محفل کا میزبان ہوتا ہے وہ اسی طرح ان کی موجودگی میں، جس طرح زندگی میں اعلان کیا جاتا ہے کسی شخص کا کہ آپ آئیں، اب یہ صاحب آتے ہیں یا یہ نعت خوان تشریف لاتے ہیں اور کلام پڑھیں گے، تو ان کی تصویر رکھ کر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ کلام پڑھیں گے، اور پھر جس طرح کسی نعت خوان کی موجودگی میں، یعنی وہ خود موجود ہے تو اس کے اوپر پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں، ان کی تصویر کے اوپر پیسے نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ تو ابھی یہ پچھلے دنوں ایک محفل ہوئی، بڑی اسلام آباد کی مرکزی محفل تھی، جس میں حال ہی میں دوبارہ ایسا ہوا جو معترضین کا نشانے پہ یہ بات آئی۔ دیکھیے خالد بھائی کی جو ان سے محبت تھی، یا ان کی جو خالد بھائی سے محبت تھی، اس پہ کوئی سوال نہیں ہے، وہ مجھے معلوم ہے کہ بہت زیادہ تھی، لیکن ایسا کام خدا را نہ کریں، اس سے خالد بھائی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کی روح کو کوئی فائدہ ہے، نہ ان کے فن کو کوئی فائدہ ہے، نہ ان کے ادارے کو کوئی فائدہ ہے۔
آپ یہ کام نہ کریں. کوئی بھی دیکھیں آج خالد بھائی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں, کل کو کوئی علماء و مشائخ میں سے کوئی کسی کے پیر صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی یاد میں ایسا کوئی وہ بلکہ وہ محفل ہی ایسی منعقد کر لیتے ہیں کہ ان کی تصویر رکھ کے اور یہ سارے کام کرتے ہیں. ایسا نہ کریں. ہم پہلے ہی بہت ہماری محافل نعت میں وہ کچھ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو, اگر میں اس کا براہ راست سیدھی بات کروں تو بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جو محافل نعت میں نہیں ہوتا تھا. اور خود میں آپ کو بتاؤں خالد بھائی یہ ان کی بات مشہور بھی ہے, سب جانتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ وہ موجود ہے وہ محفل کہ جس میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ میرے پیر صاحب کا, وہ حضور کی نعت پڑھ رہے تھے, اور ایک شخص نے آ کے کہا کہ یہاں پہ آپ ان کے میرے پیر صاحب کا نام جو ہے وہ ساتھ بول دیں. تو خالد بھائی نے اسے ڈانٹ دیا, منع نہیں کیا, ڈانٹ دیا محفل میں, سٹیج پہ مائک پہ ڈانٹ دیا کہ جب حضور کی نعت ہو رہی ہے تو حضور کی نعت ہو رہی ہے, تو یہ میں نہیں کروں گا ایسا. اس نے 2-3 دفعہ اصرار کیا لیکن خالد بھائی نے 3 دفعہ ڈانٹا. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ حضور محفل نعت کے آداب کے بھی خلاف ہے. جو محفل نعت کا انعقاد کرنے والے ہیں, جو وہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اور مجھے دکھ اس بات کا بھی ہے, شاید اب خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے, کہ وہاں پیران عظام کی, مشائخ عظام کی کثیر تعداد موجود تھی. میرے خیال میں انہیں روکنا چاہیے تھا کہ ایسا نہ کریں. ہم پہلے ہی ہمارے مسلک میں دیکھیں, یہ بات صرف محفل کروانے والے پہ نہیں آ رہی نا, آتی ہے یہ بات, ایسا کوئی معاملہ ہو تو محفل کروانے والے پہ نہیں آتا. ایسی بات وہ ہوتی ہے کہ یہ پھر اس سے یہ سیدھی براہ راست, چونکہ سٹیج اہل سنت والجماعت کا اور مذہبی ہے, تو پھر ہمیں جو پھر سنجیدہ اور صحیح بات ہوتی ہے اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے. آپ کسی کو موقع ہی نہ دیں. ہاں, آپ نے خالد بھائی کی نعت اگر چلانی ہے محفل میں تو آپ 10 منٹ 15 منٹ مختص کر دیں کہ اب خالد بھائی کی جو ہے وہ ہم نعت سنیں گے بس, اور وہ ان کی ریکارڈنگ چلا دیں. مت نوٹ نچھاور کریں, مت تصویر لا کے ایسے رکھیں اور اعلان کریں. اور کسی جگہ پہ بھی, کہیں پہ بھی دیکھیں, جو اب حالات بدلتے جا رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, تو پھر لوگ تو پہلے ہی بہت اعتراض کر رہے ہیں, اس بات سے مزید اعتراض کا موقع ملا ہے. تو میں نے اس لیے اس پروگرام کا یعنی یہ نام رکھا ہے کہ آپ خالد بھائی بہت بڑے نعت خوان تھے, لیکن افسوس کہ ان کے جانے کے بعد یہ کچھ جو شروع ہو گیا اور یہ کچھ جو ہو رہا ہے, اس سے پہلے بھی ہوا ہے 3-4 محفلوں میں دیکھ چکا ہوں یہ ایسا ہوا ہے. تو اب چونکہ یہ بات بہت زیادہ ہونا, اب اس کو کہنا اس لیے ضروری تھا کہ اس کے بعد ایسا نہ کریں. یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یا خالد بھائی کو یہ, ہاں آپ نے اگر خالد بھائی کے ساتھ حق دوستی نبھانا ہے, حق وفاداری نبھانا ہے, یا ان کو کچھ خراج تحسین پیش کرنا ہے, تو ان کے ادارے کو سٹیبل کریں, ان کے بچوں کا خیال کریں, ان کے ادارے کو سٹیبل کریں, ان کو دیکھیں کہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ, چونکہ خالد بھائی تو اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے, ان کی تو 5 بہنیں تھیں, اور وہ اپنے جو ہے وہ خالد بھائی نہیں بلکہ ان کی جو شادیاں اور وہ سارے معاملات کیے ہیں. تو آپ اس طرف دیکھیں, اور شاید آپ کرتے بھی ہوں لیکن ایسا نہ کریں. کسی کو بھی کسی کے ساتھ حق دوستی یا حق تعلق نبھانا ہے تو وہ اس کے بعد یہ دیکھے کہ اس طرح کے ان کے گھریلو معاملات کو دیکھے, یا ان کا جو مشن تھا یا وہ کام کر رہے تھے, ادارہ المصطفیٰ جو ہے اس کو دیکھیں. وہ اس ادارے کو سٹیبل جتنا آپ کریں گے, خالد بھائی کی روح بھی خوش ہوگی اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور اس کے علاوہ جو ان کی جو نور مجسم نعت اکیڈمی ہے اس کو کیری آن کریں, اس کو کنٹینیو کریں. نور مجسم نعت اکیڈمی میں آپ نعت کے پروگرامز کروائیں. آپ مطلب اس طرح کا ماحول جو ہے نا وہ ضرور کریں. یہ مت کریں, خالد بھائی کو ضرور یاد کریں. میں خالد بھائی کو یاد کر رہا ہوں, آپ بھی انہیں یاد کرتے ہیں, محبت سے کرتے ہیں, لیکن وہ پھر یہ ہے کہ وہ ہمیں اس طرح سے ان کو یاد کرنا ہے کہ دیکھنے والا ہم پر اعتراض نہ کرے. آپ کو بات ہوگی تو مجھے بات ہوگی, ہمیں بات ہوگی تو آپ کو بات, مطلب ہم تو ایک ہی ہیں نا سب, لیکن جو معترضین ہیں ان کو موقع ملتا ہے. تو نہ کریں ایسے. قاری صاحب کو آج تک ابھی پیچھے ان کی قاری زبید رسول صاحب کی برسی ہوئی ہے, اور اتنے لوگوں کی برسی ہوتی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھنے میں آیا نا کہ یہ ایسی کوئی بات ہو.
تو باقی میں اس موضوع پر کہ محافل نعت میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا اس میں کیا پازیٹیو نیگیٹو یہ ساری چیزیں، یہ میں الگ سے ایک رمضان المبارک کے ایک پروگرام میں ڈسکس کروں گا سارا. تو یہ میں نے سمجھا کہ یہ ضروری بات ہے، یہ کرنی چاہیے. تو یہ رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ ہے. میں نے کسی کو پرسنل کوئی بات مطلب پرسنل نہیں ہم نے کوئی بات کی، میں نے جسٹ ایک بات کی نشاندہی کی ہے کہ جتنا یعنی جو ہو رہا ہے ماحول میں ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ جو پہلے سے بگڑا ہوا کام ہے اس میں مزید کوئی ایسی صورت پیدا کر دے، بلکہ اس کو بہتر کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں سارے معاملے کو اور دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خالد بھائی ان جیسا نعت خوان واقعی ان سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور ان سے بعد بھی ایسا نعت خوان موجود نہیں ہے. وہ واقعی یادگار اسلاف میں سے تھے، وہ اپنے بزرگوں کی نشانیوں میں سے تھے، ایک نشانی تھے. اور انہوں نے جو پڑھا وہ انہی کا حصہ تھا. جو کلام انہوں نے پڑھے وہ ان کے اپنے پڑھے ہوئے تھے. جو انہوں نے گرہ بندی کی وہ ان کے اپنے حافظے میں موجود تھی، انہوں نے مطالعہ کیا ہوا تھا. اور وہ مجھے ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ وہ پی ٹی وی کے مشاعرے لکھا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نعت خوان اس دور میں پی ٹی وی کے مشاعرے جو شاعر کلام پڑھتے تھے وہ لکھتے تھے. وہ تو مطلب اس لیول کا آدمی تھا وہ. آپ ان کے کام کو بڑھائیں، مجھے چاہیے کہ میں ان کے کام کو بڑھاؤں، انہوں نے جو کام کیا ہوا ہے آپ سے وہ شیئر کروں. اور آپ بھی اپنی اپنی جگہ پر جو خالد بھائی کے محبین ہیں ان کے جیسا پڑھنے کی کوشش کریں، ان سے فیض لے کے اپنا کام کرنے کی کوشش کریں. مطلب اس طرح سے دیکھیں کہ کام کتنا ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ چند گزارشات کرنی ضروری سمجھی. تو میں انشاءاللہ اب کل آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ رمضان المبارک کے تیسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات کروں گا. بہت شکریہ.